बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म दानिश में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मारूफ दीनी रूहानी स्कॉलर हैं, स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं। हमें गाइड करते हैं, जो सवाल आप हमें भिजवाते हैं उनके जवाब हम लेके आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज भी कुछ इसी तरह के सवालात के साथ शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत से लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि हमें मालूम है कि इंसान की असल यही है कि वो इबादत करे, वो तकवे को हासिल करे, परहेजगारी उसके अंदर हो, लेकिन उसकी असल क्या है परहेजगारी और तकवे की, इसको बारे में जानना चाहते हैं। और इसी हवाले से पहला सवाल हमें एक साहब ने भेजा हुआ है कि असल में तकवा और परहेजगारी है क्या। फिर जब हम रब ताला के अहकामात पे पूरी तरह अमल करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में कहिए कि जब हम बंदगी की तरफ आते हैं, तो वही तकवा है कि रब ताला की बंदगी असल में तकवा है। इसी को मतलब सिंपली माने में रब ताला की आसान तरीन लफ्ज़ों में ठीक है, यूँ हम क्या बयान कर सकते हैं। क्या इंसान प्रैक्टिस करे इस काम के लिए कि उसको तकवा हासिल हो जाए, या बस उसको करना है? ये नहीं, उसको करना है, उस पर फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला की बंदगी करे। तो जब हम इससे कहीं भी थोड़ी सी कोताही करते हैं तो हम अपने फ़र्ज़ से हट रहे होते हैं, जिसकी बाकायदा पूछगिछ है, ठीक है, जिस पर सज़ा मिलेगी, गुनाह है वो। ठीक है। अगर कोई इंसान तकवा अख्तियार करता है तो ज़ाहिर है उसकी इंफरादी ज़िंदगी के ऊपर उसके कोई असरात होते हैं, ये बहुत पॉजिटिव असरात हैं और उसकी ज़िंदगी का रास्ता ही तब्दील हो जाता है। क्या बिल्कुल ऐसे ही है? मेरे ख़्याल में तो ये है कि जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया वो इस दुनिया में भी इंतहाई कामयाब लोग साबित हुए, और अगले जहान में तो होंगे ही होंगे। लेकिन इस दुनिया में भी बहुत कामयाब लोग होते हैं जो तकवा इख्तियार कर लेते हैं। ये इसकी क्या वजह बन जाती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में परहेजगारी नहीं है और उन्होंने किसी और मैदान में बड़ा नाम पैदा कर लिया? क्या अल्लाह ताला ने उनको छूट दी? यानी एक बहुत मशहूर गालिब के बारे में ही मतलब वो आता है कि जानता हूँ सवाब तात और ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। तो पर जिस तरह की ज़िंदगी थी वो उस हवाले से भी देखा जाए नाम बहुत बड़ा है, लेकिन क्या अल्लाह ताला की छूट है ये कि इन लोगों को नाम बड़ा हो जाए लेकिन फिर इम्तहान के वक्त मुश्किल पेश आएगी? देखिए, एक बड़ी सिंपल बात है कि रब ताला हर इंसान को वो अता फरमा देता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, जिस तरफ वो चलता है, जिस राह पे जाता है, अल्लाह उसे उसमें कामयाबी दे देता है। तो अगर किसी ने ऐसी राह चुन ली तो रब ताला उसको शुरू में तो झटके तो मिलते हैं कि किसी तरह से आँख खुल जाए इसकी, ठीक है, और ये तौबा कर ले और अल्लाह के रास्ते पर आ जाए। ठीक है। लेकिन अगर एक इंसान तय कर ले तो अल्लाह ताला तो वही कुछ अता फरमा देगा जिसके लिए वो कोशिश करेगा। तो अगर एक इंसान ने सब कुछ भूल भाल के ये कोशिश की कि मैं एक बहुत अच्छा फिजिस्ट बन जाऊं, बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो जाऊं, तो अल्लाह ताला उसे उसमें कामयाबी दे देगा। तो ये तो चॉइस है इंसान की। वही मैंने आपसे एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि इंसान को फ्रीडम ऑफ डिसीजन अवेलेबल है, तो उसको अता की गई है। तो फैसला हम पर है कि हमने किस राह जाना है। हाँ, या इसमें कुछ ऐसा है कि शायद हम इंसान बैठे हुए हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, जजमेंट पास कर रहा हूँ कि गालिब के साथ पता नहीं क्या होगा। अल्लाह ताला को पता नहीं कौन सी अदा पसंद हो, उनकी दिलों के हाल तो अल्लाह ताला ही जानते वो हैं। तो रब ताला के गफूर रहीम और मेहरबान होने की एक अदा है कि वो एक तवाइफ को कुत्ते को पानी पिलाने पे बख्श दे। जी बिल्कुल। तो वो तो रब है, मालिक कुल है जी, और बड़ा बेनियाज है, उसके साथ साथ गफूर रहीम भी है। तो कोई एक अदा पसंद आ जाए इंसान की
تو بخش دے. لیکن ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جی جو ایک سیٹ طور طریقہ چلا آ رہا ہے. ہم، یہ تو رب کی غفور الرحیم ہونے کی صفت ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان تقوی کے بغیر لاشائے بے جان ہے بالکل، یعنی بغیر روح کا جسم کہہ سکتے جی ہیں. بغیر روح کا جسم، جی بالکل، اس میں شک نہیں ہے کہ ہے نا، ایسی ہے کچھ مطلب. مسلمان جی جو تقوی کے بغیر ہے ہم، وہ واقعی روح کے بغیر جسم کی حیثیت رکھتا ہے. ہم، لیکن الحمدللہ ایک چیز ضرور ہے کہ آپ کو کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جس میں خوبیاں دو چار نہ ہوں. یہ ہو سکتا ہے ہم، کہ ادر دن خوبیاں جو چیزیں ہیں وہ ذرا زیادہ ہو جائیں، ہم، لیکن خوبیاں بھی ہوتی ہیں ہم. تو اس کا اجر پاتا ہے انسان. ٹھیک ہے. اگر آج کے دور اور معاشرے کی بات کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ جہاں پرہیزگار لوگ اور متقی لوگ بھی ہیں، لیکن بہت زیادہ کثرت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزمرہ زندگی میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ملوث کر لیا. تو کیا ان لوگوں کی جستجو ختم ہو گئی ہے تقوی کی راہ اختیار کرنے کے لیے، یا کیا ہو گیا ہے، یا گمراہی بہت زیادہ آ گئی ہے؟ نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ان کی سینس آف پرائرٹی جو ہے وہ تھوڑی سی اکھڑ گئی. انہوں نے جو دنیاوی زندگی ہے یا دنیاوی آرام و آسائش ہے، مال و متاع ہے، اس کی زندگی میں امپورٹنس ذرا زیادہ ہو گئی تو یہ اس کی طرف زیادہ راغب ہو گئے تو ہمیں ادھر کو جھکے ہوئے ملتے ہیں. لیکن جیسے میں نے ابھی کہا کہ کسی بھی شخص کو گہرائی سے آپ دیکھیں گے، کسی مسلمان کو، تو اس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں جو اس کو آگے لیے چلی جاتی ہے، جس کا اجر اس کو ملتا رہتا. لیکن اس کے وہ دوسرا لائف سٹائل جو ہے وہ اس کے لیے خطرناک ہوتا ہے کہ آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا تو ترازو کا پلڑا کدھر کو جھکے گا. لیکن بہرحال نیکی کیا ایلیمنٹ وہاں ہوتا ہے. یہ جو متقی ہونا ہے، متقی آدمی، اس کی کوئی منازل ہیں بالکل کہ اس مقام پہ پہنچا ہے اور یہاں سے اگلے مقام پہ پہنچ گیا ہے، یا سمپل سی زندگی اس نے گزاری ہے اور اسی سمپلسٹی میں اس کو انعام اس کا مل جائے گا؟ جتنا زیادہ تقوی میں آگے جاتا ہے بندہ اور جتنا مستقل مزاجی سے چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تقوی اختیار بھی کرتا ہے اور پھر اس پر چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اتنے ہی قرب الہی کو کوالیفائی کرتا جاتا ہے. وہ اتنا ہی قرب الہی اسے حاصل ہوتا جاتا ہے. جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ کسی شخص کو رب کا قرب حاصل ہو جائے. یہ قرب الہی کی جس وقت ہم بات کرتے ہیں تو صوفیہ کرام تو اس میں منازل کر دیتے ہیں کہ عالم ناسوت ہے، ملکوت ہے، جبروت ہے، لاہوت ہے. یہ تمام منازل عبادات سے طے ہوں گی اور ان مقام تک پہنچے گا جو لاہوت کی منزل ہے. دیکھیے، وہ عالم ہیں جن ٹھیک کو آپ جن کو نام لے رہے ہیں، جی وہ عالم ہیں. جو صوفی حضرات منازل کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تصوف کے 10 درجے ہیں. جی فرق یہ ہے کہ جو انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر بڑے صغیر میں جو سلسلے مروج ہیں یہاں تصوف کے، ان میں گریجویشن کا فرق ہے. 1 10 20 30 کی گریجویشن ہے، کچھ کی 1 5 10 15 وہ ہے، کسی کی 1 2، لیکن وہ در حقیقت ہیں 10 ہی درجے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس درجے کا ولی اللہ ہے، یہ اس درجے کا ولی اللہ ہے، یہ اس درجے کا ولی اللہ ہے. یہ تصوف میں اس طرح سے اس کو گنا جاتا ہے. پھر مشہور یہ ہے کہ اولیاء کرام عہدوں پر فائز ہوتے ہیں تو وہ جو ان کے مقام ہیں
وہ مقام اس طرح سے ہیں کہ سب سے نیچے اس کو عمران بھی کہتے ہیں اور ولی اللہ بھی کہتے ہیں. اس سے اوپر کا درجہ جو ہے وہ ہے ابدال کا، پھر کتب کا، پھر غوث کا، پھر غوث العظم کا، پھر وہ یہ مقام تصوف میں، یہ تصوف کی چیزیں ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو ویسے تو تقویٰ سیدھا سیدھا ہے کہ آپ کوئی بھی آدمی تقویٰ اختیار کرے اور اس پہ چلتا رہے تو اس کو رب کی دوستی عطا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیں ایک بریک لے لیں جناب. یہاں پہ. اجازت دیں بریک کے لیے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ. السلام علیکم دوبارہ جی. بریک کے بعد کچھ سوال ایسے ہیں جو لوگوں نے ہمارے پچھلے پروگرام دیکھے اس حوالے سے ہم تک پہنچایا، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ تکمیل اس کائنات کی تب ہوگی جب وہ تمام چیزیں جو انبیاء کے حوالے سے قرآن میں آئیں وہ پریکٹس میں آ جائیں گی. اس کے بارے میں بالکل صحیح بات ہے یہ؟ بالکل درست ہے. جی. ایسا ہی ہے. دیکھیے قیامت جب قائم ہوگی اس سے پہلے کے جو نشانیاں بتائیں ہیں، نشانیاں اور آثار بتائے ہیں، جی، ان میں یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے گا پوری دنیا پر. ٹھیک ہے. تکمیل ہو گئی دنیا کی، تو اس کے بعد قیامت بپا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو وہ درست علامہ اقبال کی تو شاعری ویسی الہامی شاعری ہے، جی، اور بہت گہری باتیں اور بڑی پتے کی باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی قیامت آنے میں بہت وقت ہے؟ دیکھیے اس کے بارے میں کچھ کہنا دشوار کام ہے. ہم تو صرف نشانیاں گن سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے صحیح وقت کا تو کسی کو علم نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں اور نبی آخر الزمان بھی ہیں، آپ نے بھی کوئی ایگزیکٹ تعین نہیں کیا ٹائم کا کہ اس مہینے اس سال قیامت بپا ہو جائے گی. آپ نے بھی نشانیاں بتائی ہیں. تو یہ کہنا ذرا دشوار ہے کہ وقت کوئی بہت زیادہ باقی ہے. ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید کوئی زیادہ ٹائم نہ ہو. ویسے تو یہ ہے کہ جو زمین کا ٹائم سکیل ہے اس کی ریشو آسمانی ٹائم سکیل سے کیا ہے وہ تو کسی کو نہیں معلوم. ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. ہم سمجھ نہیں پاتے، اور بعض کا یہ ہوتا ہے کچھ نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں اور ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جناب فلاں سال قیامت کا سال ہوگا. یہ پیشین گوئی کرنی اس طریقے سے کوئی جائز ہے؟ مطلب یا یہ اللہ کی ہی رضا ہے، اللہ ہی کی مرضی ہے؟ تیاری ہر وقت انسان کو یہی کرنی چاہیے کہ اگلا لمحہ میرا آخری ہو سکتا ہے. جی ہاں، وقت کا تعین جو بھی آدمی کرتا ہے وہ جس طرح دعویٰ کرنے والا ہر شخص جھوٹا ہو جاتا ہے، اللہ دعویٰ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اس طرح وقت کا تعین کرنے والا انسان جھوٹا پڑ جاتا ہے. تو اس سے پرہیزی کرنا بہتر ہے. جی. ہم نے اپنی زندگی میں بچپن سے لے کے اب تک غالباً 3 بار تو یہ سنا لڑکپن سے لے کے اب تک کہ فلاں تاریخ کو قیامت آ جائے گی. ابھی تک تو ویسا نہیں ہوا. تو دعوے سے انسان کو یا وقت کا تعین کرنے سے دوری رہنا چاہیے. یہ ایک سوال ہے کہ ایک بے عیب خدا سے محبت کرنا آسان ہے لیکن عیب بھرے انسان سے مشکل. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے انسان سے محبت کرو جبکہ وہ عیب والا ہمیں نظر آتا ہے. تو کیا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر اس عیب بھرے انسان سے بھی ہم نے محبت نہ کی تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہیں کریں گے؟ دیکھیے انسان سے محبت کرنا اسی لیے دشوار ہے اور وہ دیر پا بھی نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں جا کے اس کا اینڈ آ جاتا ہے کہ ہر انسان میں خامیاں موجود ہیں اور ہم اپنی خامیوں پر تو نظر نہیں رکھیں گے
لیکن دوسرے انسان کی خامیاں ہمیں تنگ کرتی ہیں. شروع میں مربت میں ہم چپ رہیں گے، پھر آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا احتجاج ہوگا، پھر بڑھتے بڑھتے وہ بات تنقید تک چلی جاتی. اور جہاں تنقید آتی ہے درمیان میں، وہاں پیار میں کمی ہو جاتی ہے. تو یہ جو مجازی عشق مجازی ہے، اس کا انجام عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. تو انسان کے لیے دوسرے انسان کی عادات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا خاصا دشوار ہے، اس لیے اس میں یہ دقتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے، اللہ توفیق ہدایت کی تو رب کی طرف سے ہی ہے. کوشش انسان خود کرتا ہے، لیکن ہدایت کی توفیق رب کی طرف سے آتی ہے. تو اللہ اگر اسے ہدایت دے دے تو وہ اگر یہ راہ اپنا لے کہ وہ رب کے بندوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے ایز دے آر، جیسے بھی اللہ نے انہیں بنایا وہ انہیں قبول کر لیتا ہے، یہ سوچ کے کہ میرے اندر بھی تو 1000 خامیاں ہیں، تو لوگ مجھے بھی قبول کیے ہوئے ہیں، تو میں اسے کیوں نہیں قبول کر سکتا. تو پھر آسان ہو جاتا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار کرنا. ٹھیک ہے. تو وہی اس کو رب کی دوستی کی طرف لے جائے گا. جب وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے تو پھر رب کے قریب چلا جاتا ہے. وہ کسی نے لکھا ہمیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ خدا ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو. تو پھر ہم ایسا کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ ہم جو قریب ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹوٹے دل والے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کا کیا کوئی گناہ بھی ملے گا ہمیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں؟ تو دیکھیے، ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو، اس کی 2 توجیحات ہیں. ایک تو توجیح یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایسا انسان جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہے، جو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے بیچارہ، تو اس وقت اس کی دلجوئی کرنا آپ کو رب کے قریب لے جائے گا. ایک تو اس کی توجیہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری اس کی توجیہ اور ہے کہ جب انسان عشق مجازی میں چوٹ کھاتا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو سوائے رب کے اور کوئی نظر نہیں آتا کہ جس کی طرف رجوع کرے اور اسے سکون آ جائے. تو وہ شخص رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے اندر اخلاص اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ عام طور پر بڑی جلدی اللہ کی دوستی پا لیتے ہیں. تو اس کی وہ ایک توجیہ وہ بھی ہے. یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان عشق مجازی میں ہو اور وہاں سے اس کو ایسی روشنی ملے، یعنی ڈوبا ہوا ہے، غرق ہوا ہوا ہے بالکل اس کے اندر. کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کا ایسا رویہ رہا ہے کہ انہوں نے میر تقی میر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں عشق کرو عشق کرو، لیکن اس سے مراد ان کی عشق مجازی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہیں سے اس کا رخ بدلا جا سکتا ہے عشق حقیقی کی طرف. کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ ایسی بہت سی مثال ملتی ہیں تاریخ میں. اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ایسے بے شمار اولیاء کرام ملیں گے جو پہلے عشق مجازی میں مبتلا ہوئے، وہاں ناکامی ہوئی، اور وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ رب کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اور پھر وہ رب کی طرف رب کے ہو کے رہ گئے. ٹھیک ہے. تو رب کا بہت قرب حاصل ہو گیا انہیں. تو یہ ایک ایسا راستہ ہے جو بہت سے لوگوں کو کامیابی کی طرف لے گیا. لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں جو براہ راست رب تعالیٰ سے عشق کرنے لگے اور وہ اس کی راہ پر چل نکلے. یہ شاہ صاحب ایک حدیث کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرح سے انسان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جب میں بیمار ہوا تو کیا تو میرے پاس آیا. سمجھانے کے لیے ہے کہ بیمار کو دیکھنا بنیادی طور پہ اللہ کو دیکھنا ہے. تو اس اہمیت کو بھی ذرا اس کے حوالے سے بھی فرمائیے. مطلب جو جواب یہ آتا ہے کہ تو نے بیمار کی تیمارداری کی تو گویا
اللہ کی تیمارداری کی، اس حد تک مطلب جا کے اس کی اہمیت کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے سوال ہے کہ ذرا فرمائیے، ارشاد فرمائیے کہ کیوں اتنا زیادہ زور ہے تیمارداری کے اوپر؟ دیکھیے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق بیان کیے گئے ہیں. ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جب ایک مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں انسان کو دوسرے آدمی کے جو ہمدردی کے بول ہیں ان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں جیسی عیادت ہوتی ہے وہ مریض کے لیے اور زیادہ خوف پیدا کر دیتی ہے کہ ہم عیادت کے لیے مریض کی جاتے ہیں اور اس کو جا کے اپنے ملنے والوں کے دوستوں کے ایسے قصے سناتے ہیں کہ وہ بیمار ہوا تھا اور اس تکلیف سے گزرا ہو، تو اور زیادہ مریض جو ہے بیچارہ. تو اس کے عیادت کا بہترین طریقہ وہی ہے جو سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مریض جس کی عیادت کو گئے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی عیادت کی ہے، اسے تسلی کے بول دیے ہیں، بتائے ہیں. تو ہمیں وہ سنت کے مطابق عیادت کے لیے جانا چاہیے تاکہ دلجوئی ہو جو بیمار ہے بندہ، اس کو حوصلہ ملے، کیونکہ انسانی جسم بیماری کے ساتھ دوائی سے زیادہ خود لڑتا ہے. تو جب آپ اسے حوصلہ دیتے ہیں اور اس کو ہمدردی کے بول کہتے ہیں تو مریض حوصلہ پکڑتا ہے اور بیماری کے ساتھ اس کا جسم خود لڑنے لگتا ہے. اچھا، اسی سے جڑا سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم سے کوتاہی ہوئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کورونا کے دنوں میں ہمارے کچھ مریض رشتہ دار تھے جن کو ہم دیکھ نہیں سکے، تو کیا ہماری معافی ہو جائے گی اس بنیاد کے اوپر کہ وبا کے دنوں میں اپنے گھروں تک محدود رہنے کے لیے کہا گیا ہے؟ نہیں، یہ تو احتیاط کے تحت انہوں نے کیا، اللہ معاف فرمانے والا ہے. میں مفتی تو نہیں ہوں، نہ میں اہل ہوں کوئی فتویٰ دینے کا، لیکن یہ میں جو تھوڑا بہت علم ہے اس پہ بیس میں کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان دنوں کرونا کے مریضوں کی عیادت کو جانے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کو مزید وبا کو پھیلایا جائے، کیونکہ وہ ایک سے دوسرے سے تیسرے انفیکچوس بیماری ہے. تو نہ جانا چونکہ گریٹر انٹرسٹ میں تھا ملک و قوم کی، تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. لیکن اس کے دوسرے ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں. آج کے دور میں تو مشکل نہیں ہے کہ ایک ٹیکسٹ میسج کر دیجیے، فون کر لیں، واٹس ایپ کال کر لیں، تصویر دیکھ کے بھی مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ تو ہم دوسرے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں عیادت کے. تو گئے بغیر بھی دوسرے کی عیادت ہو سکتی تھی، جیسے آپ نے فرمایا کہ واٹس ایپ کال کر لیں، ویڈیو کال کر لیجئے. تو شاہ صاحب بڑی مہربانی، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. آپ سے اتنی صدا جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے پروگرام کا، اور اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھیں تو وہ ضرور ہمیں لکھیے تاکہ ہم آئندہ کبھی اگر موقع ملے تو آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں. ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر.